अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। मुझे आतिफ़ तौक़ीर कहते हैं। आपसे मुलाकात हो रही है फ़ेसबुक लाइव बैठक में, जिसका मैंने आपसे वादा किया था। आज सुबह मैंने लिख भी भेजा था अपने फ़ेसबुक पेज पर। मैंने एडमिन से दरख्वास्त की थी कि बता दिया जाए कि आज आपसे मुलाकात हो रही है। और आज की बैठक इस लिहाज से कुछ ख़ास है कि उमूमन तो जब किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है तो उस मौजू पर मैं उमूमन आपकी नज़र अपने ख़यालात कर लेता हूँ। ऐसा कम कम होता है कि किसी मौजू पर आपसे सवालात भी लिए जाएं। तो आज आपसे इस हवाले से थोड़ी सी यूनिक बात हो रही है कि आपके सवालात मैं बाद में ले पाऊँगा। इसी वीडियो में मौजूद है ऊपर डिस्क्रिप्शन में नंबर, जिस नंबर पर आप कॉल कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको कॉल कब करना है। अहम बात यह है कि एक सवाल का मुझे उमूमन सामना करना पड़ता है किसी भी नशिस्त, किसी भी बैठक या किसी भी वीलॉग की सूरत में या मुतबादिल के लिए ब्लॉग की सूरत में। जब भी मैंने लिखा या बोला या कुछ कहा तो उमूमन कुछ दोस्तों का ख्याल ये होता है कि साहब आप तनकीद तो कर रहे हैं लेकिन हल भी तो बताइए। तो अभी दीगर अहबाब आते हैं तो इस पर तफसीली बात भी करते हैं। आज हल पर बात करेंगे, सिर्फ मसाइल ही उजागर नहीं करेंगे या मसाइल पर ही गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि तमाम उन मसाइल का हल भी हम साथ साथ बताएंगे। उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें इस वक्त मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर हम सच्ची नीयत से उनका ख्याल रखें तो शायद हम वो कर भी पाएंगे। दीगर अहबाब भी आते होंगे। आप तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है कि अपने अपने पेजेस पर इसे शेयर कर दीजिएगा ये बैठक, क्योंकि इसलिए ये बैठक अहम है क्योंकि इसमें बलोच भी होंगे, इसमें महाजिर भी होंगे, सिंधी भी होंगे, पंजाबी भी होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी होंगे, हमारे पश्तून भाई भी होंगे, कश्मीरी भी होंगे। तो पाकिस्तान के करीब तमाम इलाकों के लोग इसमें शामिल होंगे। तमाम इलाकों के लोग अपने अपने मसाइल और उनके मुमकिना हल के लिए सवालात वो इसमें करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस गुफ्तगू का तमाम लोग हिस्सा बने और ये पैगाम भी ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक पहुँचे, क्योंकि ये बैठक हर रोज़ हम नहीं कर पाते जिसमें आपसे सवालात लिए जाएँ। मैं कुछ देर में आप तक वो सवालात भी आपसे लेना शुरू कर दूंगा जब तक अहबाब आते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे वो इस बैठक का अब रेगुलर हिस्सा हैं। वो जब भी बैठक होती है वो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं और वो अपने अपने तईं इस पैगाम को आगे भी पहुंचा देते हैं। और इस तरह अब हमारी बैठक एक मरबूत बैठक में तब्दील होती जा रही है, जहां हम बड़ी सच्चाई के साथ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके हल के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, या कम अज़ कम हम अपने तईं अपने आस पास के लोगों को मुत्तला कर दें वो सच जिस सच पर उमूमन गुफ्तगू हो नहीं पाती है। तो इसलिए दरख्वास्त आप तमाम लोगों से, ख़ास तौर पर वो अहबाब जो पेजेस वाले हैं या ग्रुप्स वाले हैं, कि वो ये वीडियो अपने अपने ग्रुप्स और पेजेस पर शेयर कर दें और दीगर अहबाब अपने अपने प्रोफाइल पर इसे शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्त आप बैठें, ताकि आपके ख़ास तौर पर आपके दोस्तों को भी मालूम हो कि आपके सवालात क्या हैं और मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। एक बात तो अहम है, मुझे आज भी बल्कि कई दिनों से मुख्तलिफ़ गिलगित बल्तिस्तान के लोग उनकी जानिब से पैगामात मौसूल हो रहे थे कि आतिफ़ भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, या जब भी पाकिस्तान के खूबसूरत और खुशनुमा इलाके दिखाए जाते हैं उनमें गिलगित बल्तिस्तान के वो तमाम इलाके शामिल हैं। जब भी पाकिस्तान के शिमाली इलाकों का जिक्र होता है या सयाहत का जिक्र होता है या पाकिस्तान की खूबसूरती का जिक्र होता है तो ऐसे मौके पर आप हमारे इलाके ज़रूर दिखाते हैं। लेकिन जब हम हुकूक तलब करते हैं, जब शहरी हुकूक तलब करते हैं या दस्तूरी ज़मानतें तलब करते हैं, उस वक्त हमें कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं। ये बहुत सारे लोगों को इस हवाले से बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, वो समझने की हमें ज़रूरत है। एक बात तो ये समझ लीजिए, और मैं ये इससे शुरू कर रहा हूँ, जब तक कि दूसरे दोस्त आते हैं तो फिर हम दीगर मसाइल की तरफ भी जाएंगे। हम बहुत सारे बलोच दोस्त हैं, उनके भी सवालात हैं, उसी तरह पश्तून हैं, उनके भी सवालात हैं, सिंधी हमारे दोस्त हैं, महाजिर दोस्त हैं, सराइकी दोस्त हैं, पंजाब के भी बहुत सारे दोस्त हैं, उनके अपने मसाइल हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले गिलगित बल्तिस्तान पर क्योंकि बात नहीं हुई और मेरी ख्वाहिश भी है कि जल्द उस पर एक पूरी बैठक रखी जाए और गिलगित बल्तिस्तान के वो लोग, ख़ास तौर पर ऐसे वहाँ पर इंसानी हुकूक के कारकुनान या समाजी शख्सियात जो
اپنی آواز رکھتے ہیں یا اپنے لوگوں کو مطلع کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بات پاکستان کے دیگر احباب تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس بیٹھک کا حصہ بنے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی ایسی کوئی بیٹھک رکھی جائے جس میں ان کو شامل کیا جائے اور ان سے دریافت کیا جائے کہ انہیں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور پھر پاکستان کے دیگر احباب کو بھی یہ معلوم ہو کہ ہمارے خطے میں موجود لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو کون سے مسائل درپیش ہیں اور ان کا حل ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں یہ اہم ہیں۔ ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کے حوالے سے، وہ یہ کہ پاکستان کے دستور کے مطابق گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب اس لیے بات ہے کیونکہ جب 1948 میں کشمیر پر جو قرارداد پاکستان جس قرارداد کا حصہ ہے یا جس قرارداد کو ہم ہمیشہ اپنے آس پاس سنتے ہیں کہ بھارت اس قرارداد کا پاس رکھے یا پاسداری کرے اور کشمیر کے معاملے کا حل لائے، اس وقت جب یہ معاملہ سلامتی کونسل میں گیا تھا تو اس وقت گلگت بلتستان کا علاقہ یعنی پاکستان بننے سے پہلے یہ علاقہ ایک ریاست کا حصہ تھا اور وہ کشمیر ریاست تھی، اور اسی وجہ سے جب 1947 میں پاکستان بن گیا اور 1948 میں یہ علاقہ گلگت بلتستان کا قبائلیوں کی مدد سے اور پھر آگے کشمیر کا بھی کچھ علاقہ وہ پاکستان کے زیر نگیں آ گیا یا زیر انتظام آ گیا، اس علاقے کے لوگ گلگت بلتستان کے لوگ اس وقت ان کی تعداد ایک بڑی تعداد وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتی تھی، لیکن چونکہ یہ پورا علاقہ متنازع ہو گیا اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت سے لے کے اب تک یہ احباب یہ تمام لوگ یہ پاکستان کے دستور کے مطابق پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں چلیے یہ تو ایک قانونی مسئلہ تھا، دستوری مسئلہ تھا، لیکن ایک بات اہم ہے وہ یہ کہ ایسے موقع پر ان احباب کو اس پورے خطے کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جانا چاہیے تھی، ان کے حقوق کا دیگر پاکستانیوں سے زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے تھا، ان کے دل اور دماغ جیتے جانا چاہیے تھے، انہیں احساس دلایا جانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں، اور جب بھی کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا ریفرنڈم ہوتا ہے جس میں ان سے رائے پوچھی جاتی ہے تو یہ اس وقت پاکستان کا ساتھ دیں، یہ اس کو سکھایا جا سکتا تھا۔ اس 70 سال کے ایریا میں یا 70 سال کی تاریخ میں یہ وہ علاقہ ہے جن کو نہ حقوق دیے گئے، جن سے یہ نہیں پوچھا گیا کبھی بھی کہ وہ اپنے وسائل پر خود کس طرح سے ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے ان کے سر پر ایک کونسل رکھی گئی جس کو ہیڈ پاکستانی کیا کرتے تھے یا پاکستان کے علاقے سے کیا جاتے تھے، اس کے بعد پھر سالوں کی بنیاد پر ان کے لیے ایک خصوصی ایکٹ بنایا جاتا تھا یا بنایا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہم کر سکتے تھے قانونی سکم ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کی گئیں۔ تو اسی حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ جلدی کسی گلگت بلتستان کے لوگوں سے بات کی جائے اور ان سے دریافت کیا جائے کہ اب ان کو مسائل کس طرح کے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جو رپورٹیں سامنے آتی ہیں وہ گھمبیر ہیں، وہ تکلیف دہ ہیں، جن میں وہ افراد جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ افراد جو جینا چاہتے ہیں، وہ افراد جو شہری آزادیاں طلب کرتے ہیں، وہ افراد جو جمہوری حق طلب کرتے ہیں، ان پر دہشت گردی کے اور ریاست سے بغاوت کے اور غداری کے مقدمات کاٹ کے ان کو جیلوں میں بھر دیا جاتا ہے اور ان کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے زندگی مشکل بنا لی جاتی ہے۔ یہ معاملات تو ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں یہ اہم ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستان کے علاقے ہوں یا پاکستان کے زیر انتظام علاقے ہوں، ہم کم سے کم اپنے ہاں روکیں ایسی کسی بھی ایسی کارروائی کو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہو۔ اور صرف گلگت بلتستان کا بھی معاملہ نہیں ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ وہ علاقے جو وفاق کے زیر انتظام رہے یا جو صوبوں کا حصہ رہے، وفاق کے زیر انتظام آپ جانتے ہیں فاٹا کے علاقے میں پچھلے سال تک بلکہ اس سال تک غالباً جون جولائی تک یہ علاقہ غالباً جو ہمیں جون کے آخر میں وہ جو وہاں پر ایف سی آر تھا وہ ختم کیا گیا۔ ایف سی آر وہ قانون تھا جو گورے نے اس علاقے کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے استعمال کیا تھا، یعنی پولیٹیکل ایجنٹ کو جو ریاست کی طرف سے یا وفاق کی طرف سے بھیج دیا جائے گا اور اس کے پاس پھر بادشاہ والے ہی اختیارات ہوں گے۔ وہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس جرم کی پاداش میں اسے یا اس کے خاندان کو یا اس کے قبیلے کو وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا اور پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور
وہ اپیل بھی کہیں نہیں کر سکتا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی اپیل، نہ کوئی وکیل. اس کے حقوق کا کیا ہوگا؟ کیونکہ دستور پاکستان کے نیچے وہ نہیں آ پا رہا تھا. اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے حالات ہمارے سامنے ہیں، سندھ کے حوالے سے حالات ہمارے سامنے ہیں. ہماری مختلف برادریاں ہیں جو حقوق کی جدوجہد میں ہیں، لیکن ان کے سامنے شدید مشکلات ہیں. ہمارے ہاں غداری کے اور بغاوت کے اور کافر کے اور مسلمان کے اور جانے کون کون سے فتوے ہیں، یہ فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں. جب بھی کوئی شخص اپنے سیاسی حقوق کی بات کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جی آپ ملک کے غدار ہیں، ملک کسی فلاں ملک کے آپ ایجنٹ ہیں. کوئی شخص اپنی مذہبی آزادیاں طلب کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ جی آپ اسلام کا ہی حصہ نہیں ہیں. تو یہ ایک طویل کہانی ہے، ایک طویل داستان ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ تمام لوگ اس میں دیگر احباب کو شامل کریں، اپنے اپنے پیجز پر شیئر کر دیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اب آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی کالز لی جا سکیں. اگلے کچھ لمحوں میں آپ کال کر پائیں گے. میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے نمبر کیا ہوگا. آپ کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. نمبر میں نے اس سے پہلے بھی لکھ دیا تھا یہیں اوپر بھی، اور جو دوست موجود ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ یہاں اس کامنٹس کے خانے میں بھی نمبر لکھتے رہیں. 0044 یا کھل جائے جی، چلیں کھل جائے تو میں بتاتا ہوں. 0044-734-2917891. میں پھر بتا دوں 0044-734-2917891. اس پر آپ کال کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کا تعلق کسی بھی پاکستان کے علاقے سے ہے یا کسی بھی علاقے سے ہے اور آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پر اپنی بات کر سکیں گے. اچھا، برائے مہربانی میری درخواست ہوگی کہ ویڈیو کال کی بجائے آپ آڈیو کالز ہی کیجئے. جی جی، السلام علیکم. جی عاطف بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ عاطف بھائی میں اکبر صابری عرض کر رہا ہوں، گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے، اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. عاطف بھائی آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ ہمارے گلگت بلتستان کے مسئلے کو آپ نے اجاگر کیا ہے. میں پورے گلگت بلتستان کی عوام کی طرف سے انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. جیتے رہیے جیتے رہیے. اچھا یہ بتائیے کہ کس انداز کے مسائل ہیں آپ کو؟ یعنی ایک عام پاکستانی کو تو شاید یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان دستوری طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں، ہمیں تو جب پہاڑ دکھائے جاتے ہیں، کیٹو دکھایا جاتا ہے، نانگا پربت دکھایا جاتا ہے، شاہراہ ریشم دکھائی جاتی ہے، تو ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا حصہ ہے. لیکن اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے تو پھر دستور پاکستان کے شہریوں والے کیوں نہیں ہیں آپ کو دستیاب؟ جی عاطف بھائی، انتہائی بدقسمتی سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کیٹو کی بات آتی ہے، جب گلگت بلتستان کی خوبصورتی کی بات آتی ہے، جب دیوسائی کی بات آتی ہے، ان تمام تر جو وہاں کے مسائل کی بات آتی ہے، تو پاکستان فخر کے ساتھ ہمارے ان علاقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. لیکن جب یہاں کے عوام اپنے احساس محرومی کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کے اندر شامل ہونے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے دائرے میں شامل ہونے کی بات کرتے ہیں، تو انتہائی بدقسمتی سے 70 سال سے اس پاکستان سے انتہائی محبت رکھتی ہے. پاکستان عاطف بھائی ریسنٹلی آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جس طرح سے جو کچھ شہداء کچھ عرصہ پہلے شہید ہوئے ہمارے کچھ افواج پاکستان میں، ان میں سے 5 گلگت بلتستان کے لوگ شامل تھے جو آپ کے وزیرستان کے آپریشن میں شہید ہوئے، اور ان کے جسد خاکی لایا گیا. اور الحمدللہ سے ہم یہ بھی فخر سے کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایک نشان حیدر بھی موجود ہے. ان تمام تر قربانیوں اور کاوشوں کے باوجود بھی پاکستان کی طرف سے جس طرح سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، گلگت بلتستان کے محیط میں پاکستانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہاں کے لوگوں میں انتہائی احساس محرومی محسوس کریں وہاں کے لوگ. اور آگے میں عرض کروں، آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے بنگلہ دیش کو کھویا، اور اس کے بعد پھر بلوچستان کے حالات ہیں، اور ان تمام تر حالات کی ذمہ دار ہماری حکومتیں اور ہمارے ادارے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے وہاں کے پسماندہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. اس وقت گلگت بلتستان کی بھی یہی صورتحال آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جوانوں کے اندر، وہاں کی یوتھ کے اندر انتہائی شدت کے ساتھ اپنی احساس محرومی
पाई जाती है और लोग तकाजा कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इदारों से, गिलगित बल्तिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के दायरे में शामिल किया जाए ताकि वहां के लोगों में एहसास महरूमी का खात्मा हो सके। ठीक है, शुक्रिया, हम इस पर बात करते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जैसे मैंने जिक्र किया, जैसे मैंने पहले बात की कि आप जानते हैं कि ये एहसास महरूमी ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एक दो चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ और वो एहसास महरूमी से मुताल्लिक़ हैं। याद रखिए कि जब तारीख़ में हम जाएं और तारीख़ को ज़रा गौर से देखें तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है बरतानवी राज से, और यानी हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ है, तो तब से लेके अब तक हमारे बुनियादी मसाइल वो जुड़े हुए ही इस महरूमी के लफ्ज़ से हैं। एक चीज़ आपको गौर करना चाहिए, दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में एक जैसे सकाफ़त के लोग या एक जैसी ज़ुबान बोलने वाले लोग मौजूद होते हैं। जर्मनी में हैम्बर्ग से लेके और म्यूनिख तक वो तमाम जर्मन बोलने वाले लोग हैं, उनकी सकाफ़त भी करीब करीब एक जैसी है। थोड़ी बहुत ख़ित्तों के जो फ़र्क हैं वो ज़्यादा ऐसे नहीं हैं कि जो बिल्कुल एक नई ज़ुबान या एक नया कल्चर हो किसी के लिए। तो इसलिए हैम्बर्ग का रहने वाला कोई शख्स बड़ी आसानी से स्टुटगार्ट में रह लेता है, या म्यूनिख का रहने वाला वो अपनी ज़ुबान के एक लहजे का जो उसके ख़ास ज़ुबान में लहजा है उसके साथ वो बर्लिन में रह रहा होता है, फ़र्क नहीं लग रहा होता। उसी तरह फ़्रांस में चले जाएँ तो फ़्रांस में पूरे के पूरे मुल्क में वो एक जैसी ज़ुबान यानी फ़्रांसीसी बोली जाती है। स्पेन में चले जाएँ तो स्पेन में हर बंदा हस्पानवी बोलता है। सिर्फ़ एक इलाका है स्पेन का जो एक ख़ित्ता है कातलोनिया का, वहाँ पर उनकी अपनी स्पेन जैसी ज़ुबान है जिसको कातलान ज़ुबान कहा कहते हैं। और आप गौर करें तो उस ख़ित्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी नीम खुद मुख्तारी का उसको एजाज़ दिया गया है। और इसी बुनियाद पर वो कुछ अरसे पहले जो उनकी अलहदगी की तहरीक चल रही थी वो भी उसी की एक कड़ी है। यानी वो इलाका कानूनी तौर पर उसे बेइंतहा इख्तियारात दिए गए हैं। उसका जो अपना जो सरबरा होता है वो वज़ीर आला या गवर्नर नहीं होता, बल्कि उस इलाके के जो इंतज़ामी सरबरा होता है उसे सदर कहा जाता है उस इलाके का। तो ये चीज़ें समझें। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे अमेरिका है और दीगर में तो तमाम के तमाम लोग एक जैसी ज़ुबान या एक करीब करीब एक जैसी सकाफ़त के लोग हैं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, एक से ज़्यादा सकाफ़तें होती हैं। ऐसे ममालिक सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि मुल्क में किसी भी सूरत महरूमी का एहसास पैदा ना हो। ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। आपके सामने है स्विट्ज़रलैंड में जर्मनी के करीब जो इलाका है वहाँ जर्मन ज़ुबान बोली जाती है। उसी तरह फ्रांस के करीब जो इलाका है वहाँ फ्रेंच बोली जाती है। और उसी तरह इटली के करीब जो इलाका है वहाँ इतालवी ज़ुबान बोली जाती है। और इन तीनों इलाकों को अगर आप गौर करें तो विफाक जोड़ने के लिए या विफाक के साथ जोड़ने के लिए बेइंतहा इख्तियारात हैं। और इख्तियारात की हद मैं आपको बता दूं कि काउंसिल और टाउन के लेवल तक इनके पास कानून साजी के इख्तियारात हैं। अभी उसके एक इंतज़ामी यूनिट के अंदर दाखिली तौर पर या मकामी तौर पर एक रेफरेंडम करवाया गया जिसमें स्विट्ज़रलैंड के उस कस्बे ने या उस यूनिट ने अपने यहाँ बुर्के पर पाबंदी का एक रेफरेंडम करवाया और अवाम ने उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया। तो यहाँ तक नीचे तक लोगों के पास अपनी कानून साजी, अपनी सकाफ़त और ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ और अपने लिए ख़ुद रास्ते बनाना और अपने वसाइल को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करने जैसे इख्तियारात मौजूद हैं। जमहूरियत के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ एक फ़र्द यानी जो एक शहरी हो, उस शहरी से लेके और रियासत के सबसे बड़े इदारे तक तमाम लोग एक चेन में जुड़े हों, एक ज़ंजीर में हों। और ये जब तक जमहूरियत में इदारे मौजूद ना हों, वो इदारे जिनका बुनियादी काम ये हो कि दस्तूर में दर्ज दायरों के अंदर रहते हुए वो अपने अफ़ाल अंजाम दें और किसी भी सूरत इस दस्तूर से आगे पीछे ना हो, ये इंतहाई अहम है। और ये जहाँ पर भी टूटेगा वहाँ महरूमी का एहसास खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। ये ज़्यादा समझ लीजिए, ज़्यादा अहम बात यह है कि हिंदुस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, उसकी आबादी इस वक्त 1.25 अरब के करीब है। उसको ये मसाइल क्यों नहीं हैं और हमें ये मसाइल क्यों हैं, ये सवाल है। इतने बड़े इलाके में जहाँ मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं, मैं आपको बताऊँ हिंदुस्तान में जुनूबी हिंदुस्तान के लोग जानते ही नहीं हैं हिंदी। यानी यहाँ यूरोप में जब हमसे जनूबी हिंदुस्तान के लोग मिलते हैं, तेलुगु ज़ुबान बोलने वाले या तेलुगु बोलने वाले या महाराष्ट्री बोलने वाले या
دیگر زبانیں بولنے والے، ان سے ہندی میں یا اردو میں بات نہیں ہو سکتی، ان سے ہمیں بات کرنے کے لیے انگریزی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ غور کریں تو ہندوستان جب تقسیم ہوا تھا تو پاکستان میں تو قومی زبان اردو بنا لی گئی، لیکن ہندوستان میں قومی زبان نہیں بنائی گئی، ہر قوم کو الگ الگ ان کی زبان رہنے دی گئی۔ دفتری زبان ہندی اور انگریزی اور مختلف علاقوں کی اپنی اپنی زبانیں رکھی گئیں، لگ بھگ میرے خیال میں جانے کتنی زبانیں ہیں ان کے ہاں جن کو دفتری زبان کہا جاتا ہے۔ ہر ریاست کے اندر جو اس کی مقامی زبان ہے اسے دفتری کی حیثیت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن خط و کتابت کے لیے وہ انگریزی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سمجھدار فیصلہ تھا۔ ہمارے ہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں اردو زبان بولنا ہے۔ اچھا، شمالی ہندوستان میں ثقافت کوئی زیادہ اہم معاملہ رہا نہیں ہے۔ یہ میں چاہوں گا کہ یہ بات بہت غور سے سنیے، میں اس کے بعد پھر دوبارہ سوالات لیتا ہوں، اور یہ جو دیگر احباب یہاں سے اٹھ گئے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے۔ جب ہم حقوق کی بات کریں گے تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اپنی تاریخ، اور اس لیے میں کوشش آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ دیگر احباب تک پہنچائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے لوگ، جب میں نے کال دی تو کافی سارے لوگ اٹھ کے ہماری بیٹھک سے چلے گئے، لیکن یہ ضروری ہے، ہمیں ایک تو اپنے مختلف لوگوں کو سننا چاہیے، بیٹھ کے ان کی بات سننا چاہیے، ان کے مسائل سننا چاہیے۔ صرف خوبصورت جملے سننے کی بجائے لوگوں کی تکالیف سے آگاہ ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ خیر، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب شمالی ہندوستان یعنی جو پاکستان کا حصہ بنا علاقہ، اس علاقے میں انویڈرز یا حملہ آور بہت آئے ہیں۔ یہاں فارس کے لوگوں نے بھی حملے کیے، یہاں یونانی بھی حملہ کرتے رہے، یہاں بدھ مت کے لوگ بھی حملہ آور ہوئے اور اس علاقے پر قبضہ کیا، ہندو مت کے لوگ بھی یہاں پر قابض رہے، انگریز بھی رہے، مسلمان بھی آئے، وہ بھی اس علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے شمالی ہندوستان میں زبان اور ثقافت کوئی زیادہ سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، سنجیدہ تو ہے لیکن زیادہ سنجیدہ نہیں ہے۔ لیکن جنوبی ہندوستان میں یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ تھا، اور شاید اس وقت جب پاکستان بنا تو ہمارے حکمرانوں نے اس وقت شاید یہ سنجیدگی سمجھی نہیں۔ اس لیے شمالی ہندوستان میں تو اردو بطور زبان، یہ ایک قومی زبان کسی حد تک تسلیم کر لی گئی، لیکن بنگال کے لوگوں نے اسے قومی زبان تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایک سوال ہے سادہ سا کہ پاکستان کی کس قوم کی زبان اردو ہے؟ حتیٰ کہ جو اردو بولنے والے ہمارے دوست ہیں، جو اپنے آپ کو مہاجر کے نام سے شناخت کرواتے ہیں، یہ بھی اردو سپیکنگ ان میں صرف وہی ہیں جو اردو کے جو دبستان ہیں وہاں سے آئے ہیں۔ ایک شخص جو بہار سے آیا ہے وہ اردو سپیکنگ کیسے ہے؟ ایک شخص جو گجرات سے آیا ہے وہ اردو سپیکنگ کیسے ہے؟ ایک شخص جو مدھیہ پردیش سے آیا ہے یا چنئی سے آیا ہے یا گوا سے آیا ہے، وہ کیسے اردو سپیکنگ ہے؟ جب ہندوستان سے یہ لوگ آئے تھے تو یہ اپنے ساتھ بہت ساری ثقافتیں لے کے آئے تھے، یہ سمجھیے۔ اس وقت پاکستان پہنچنے والے جن کو ہم اردو سپیکنگ کہتے ہیں، جو مہاجر ہیں، یہ پاکستان میں بنگال اس طرف اور اس طرف یہ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور اپنے ساتھ بہت ساری ثقافتوں کے بے شمار رنگ لے کے آئے تھے۔ یہ زیادہ تعلیم یافتہ تھے، یہ زیادہ کلچرڈ اور مینرڈ تھے، اور اسی لیے پاکستان بھر میں ان کی بے انتہا تعظیم کی جاتی رہی ہے، یہ سمجھیے۔ تو اس لیے اردو پاکستان کی کسی قوم کی زبان نہیں تھی، اس لیے پاکستان کی قومی زبان اردو نہیں ہو سکتی تھی۔ پاکستان کی رابطے کی خوبصورت زبان اردو ہے، اور رابطے کی زبان اسے ہونا چاہیے۔ میں خود اردو میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اردو میں شاعری کرتا ہوں اور اردو سے مجھے بے انتہا محبت ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ پشتونوں کی قومی زبان اردو نہیں ہے، بلوچوں کی قومی زبان اردو نہیں ہے، سندھیوں کی قومی زبان اردو نہیں ہے، اور پنجابیوں کی قومی زبان اردو نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ سرائکی 5-7 ہزار سال سے اپنی زبان بول رہے ہیں، ان کی زبان سرائکی ہے۔ پنجاب کے دیگر علاقوں کے لوگ اپنی زبان بول رہے ہیں، ان کی زبان پنجابی ہے۔ آپ ایک الگ سے ایک زبان کو قومی زبان کے طور پر ہم پر جب نافذ کریں گے تو یہاں کے لوگوں نے تو شاید وہ تسلیم کر لیا کسی نہ کسی حد تک، لیکن بنگال کے لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان بننے کے بعد فوراً ہی بنگال میں زبان کی اور کلچر کی تحریک شروع ہو گئی تھی۔ بلکہ مشہور جملہ ہے مجیب الرحمان کا کہ جب سے پاکستان بنا ہے اب بنگال کا لفظ صرف خلیج بنگال تک محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ بنگال کو مشرقی پاکستان کا نام دے دیا گیا، اور وہاں کی ثقافت کو یکسر تبدیل کر دیا گیا۔ تاریخ مسخ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس خطے کی تاریخی زبانوں کو ہی مسخ کر دیں یا انہیں نظر انداز کر دیں۔ ہماری پاکستان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ ایک گلدستے کی طرح ہے۔
اس میں مختلف قومیتیں رہتی ہیں، ان کی اپنی اپنی ثقافتیں ہیں، ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے، ان کے اپنے اپنے جغرافیے ہیں، اور وہ اس پوری تاریخ، اس پورے ثقافت، اس اپنی زبان اور دیگر حوالوں سے وہ دستور پاکستان کے تحت اس فیڈریشن کا حصہ ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک قوم آباد نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں کئی قومیں آباد ہیں جو دستور پاکستان کے تحت ایک قوم بنتی ہیں، یعنی لارجر سکیل پر وہ ایک قوم بنتی ہے، لیکن نیچے وہ قومیں موجود ہیں، بالکل اس طرح کا میں نے آپ کو سوئٹزرلینڈ کا ذکر کیا۔ وہ تمام کے تمام لوگ ہیں تو سوئس، لیکن وہ سوئس جرمن، سوئس فرینچ اور سوئس اٹیلین ہیں، تو اس لیے وہ اپنے ان تمام ثقافتوں کی حفاظت کی سوئٹزرلینڈ نے، اس لیے اس چھوٹے سے ملک کو توڑنے کی سرد جنگ کے دور میں بھی کوئی خوف خطرہ وہ لاحق نہیں ہوا۔ ہم اس طرف کیا کرتے رہے، ہمارا چھوٹا سا ملک تھا، اس طرف ہمارے پاس جسے ہم مشرقی پاکستان کہتے ہیں، جس میں بنگال کا خطہ تھا، اور مغربی پاکستان میں ہمارے پاس دیگر علاقے تھے ہمارے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کوئی سوچے سمجھے بغیر یا وہاں کے لوگوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کو سمجھے بغیر ہم نے بس اپنی جو رائے ہے وہ ٹھونس دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ محرومی کا احساس پیدا ہوا جو آگے چل کے پھر ایک پرتشدد تحریک کا رنگ اختیار کر گیا، اور جس کا نتیجہ پھر آخر میں 1971 میں پاکستان کی تقسیم کی صورت میں برآمد ہوا۔ یعنی ایک ملک جو ہم نے بنایا، ہم نے وہ 25 سال کے اندر اندر ہی کھو دیا۔ اسی طرح جو ہندوستان ہے، وہاں ہم سے زیادہ قومی آباد ہیں، وہاں ہم سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں کی آبادی ہم سے زیادہ ہے، اس آبادی اور وہ جو ہندوستان کا خطہ ہے اس کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے، ہمارے پاس بہترین زمین بھی موجود ہے، ہندوستان کی سب سے زبردست زرعی زمین وہ ہمارے حصے میں آئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں، اور ہندوستان جس کے اندر بہت ساری قومیتیں تھیں اور جس کے مسائل ہم سے زیادہ گھمبیر ہونا چاہیے تھے، وہ مضبوط اور مستحکم ہے ہم سے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ وہاں محرومی کا وہ احساس نہیں ہے جو ہمارے ہاں محرومی کا احساس ہوا۔ وہاں ثقافتوں کی، زبانوں کی ہم سے زیادہ تکریم کی جاتی ہے، اور یہ جب تک ویژن نہ ہو، بدقسمتی یہ ہے کہ شروع سے لے کے اب تک ہمارے پاس وہ ویژنری لیڈرز نہیں آئے، یا وہ دور اندیش رہنما نہیں آئے جو یہ دیکھ سکتے کہ اس علاقے میں جو محرومی کا احساس پیدا ہو رہا ہے اسے کس طرح سے ختم کیا جائے تاکہ اس علاقے کے رہنے والوں کو وفاق کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہ نہیں کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل بڑھتے چلے گئے۔ تو میں اب آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص فون کرنا چاہے تو وہ کال کر سکتا ہے، بالکل واٹس ایپ پر نمبر یہاں دستیاب ہے۔ تو یہ اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ بہت سارے دوست ہیں، ہمارے بہت سارے پشتون دوست تھے، میں نے ان کے پیغامات دیکھے جو پشتونوں کی تحریک رہی ہے۔ اچھا، یہ کوئی کال کر رہا ہے، کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں۔ جی آداب عرض ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کون؟ جی عاطف بھائی آپ؟ جی میں بات کر رہا ہوں عاطف توقیر، کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر، میں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی ہمارے علاقے میں جو بڑی ایشو ہے اس وقت، جی بتائیے۔ وہ ہے ہمارے علاقے میں جو ابھی فاٹا میں جو ریفرینڈم کا بات ہو رہا ہے، انضمام بات ہو رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہے، اور اس بات میں جتنے سننے والے ہیں اس سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا ساتھ دیجیے سوشل میڈیا میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ضم کروایا جا رہا ہے، عوام سے رائے نہیں جائے کہ عوام کو الگ صوبہ چاہیے، الگ مانگ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا، یہ فاٹا سے ان کا تعلق ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ فاٹا کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں خیبر پختونخوا میں ضم کیا جا رہا ہے اور ہم سے رائے طلب نہیں کیا۔ یہ بے انتہائی اہم بات ہے، اس پر میں پہلے ایک تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ جب کسی علاقے کی جغرافیے کا فیصلہ کیا جا رہا ہو، اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں سے دریافت کیا جائے، تبھی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ فاٹا کے زیادہ تر لوگ، ہو سکتا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے حامی ہی ہوں، لیکن جب آپ ان سے رائے ایک دفعہ طلب کر لیتے ہیں ریفرنڈم کی صورت میں، تو پھر آپ کے لیے یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ہوتے نہیں۔ جب بھی آپ اپنی رائے ٹھونسیں گے کسی علاقے کے لوگوں پر، وہ کبھی بھی اس علاقے کے ماننے والے یا اس علاقے کے رہنے والے، معذرت چاہتا ہوں، وہ اس علاقے کے رہنے والے اس کو مانیں گے نہیں، یا کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی فرکشن رہے گی جو ہمیشہ اس پر بات کرتی رہے گی، اور یہ اسی وجہ سے ہمارے مسائل بھی ہیں۔ ہمارے ہاں بات سنی نہیں جاتی، نہ بات کہی جاتی ہے۔ وہ ایک جان ایلیا کا شعر ہے کہ ایک ہی سانحہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی،
بات نہیں سنی گئی. تو یہ بنیادی معاملات ہیں, اس پر میرے خیال میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہم بات کرتے رہیں گے. میں کوشش کروں گا, مجھے اگلے جمعے کو امریکہ جانا ہے, وہاں پر بہت ساری ورک شاپس ہیں, وہاں پر بہت سارے سیمینارز ہیں, وہاں پر مشاعرے بھی ہیں, وہاں پر بہت ساری بیٹھکیں بھی ہوں گی, اس میں بہت اعلیٰ قسم کے حکام بھی ہوں گے. میں کم سے کم اپنے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں اب سب اس خطے پہ بسنے والے تمام لوگوں کو پوری جان لگانا پڑے گی کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ جو استحصال کرنے والا طبقہ ہے اس سے یہ اس ملک کی باغ ڈور واپس لیں اور اس ملک کے وسائل اس ملک پہ بسنے والے لوگوں کے لیے ہم ان کو سرو کریں. بہرحال اس پہ بات ہوتی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ کل پرسوں ہم دوبارہ بیٹھیں اور کچھ اور سوالات بھی لیے جائیں. آج ہم نے گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کی اور فاٹا کے حوالے سے بھی بات کی اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ثقافتوں کے حوالے سے بات کی. یہ پیغام زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچائیے اور کوشش کیجئے کہ یہ روشنی کا سفر یہ کہیں ختم نہ ہو, کیونکہ یہ دیے بہت تھوڑے ہیں. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں 127 لوگ ہیں. یہ دیے بہت تھوڑے ہیں اور یہ تھوڑے دیے بہت قیمتی بھی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.